बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको सूरह अल-मुदस्सिर का ख़ुलासा और एक ओवरव्यू पेश करूँगा। सूरह अल-मुदस्सिर कुरान हकीम की 74 नंबर सूरह है। इसकी 56 आयात हैं, 2 रुकू हैं, 7 पैराए हैं। सूरह अल-मुदस्सिर के कुल अल्फाज बाशमूल हरफ़े अतफ़ वाव के 287 हैं और सूरह अल-मुदस्सिर तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 83,694 है। इसका नाम इसकी पहली ही आयत या अय्युहल मुद्दस्सिर से माखूज है। या अय्युहल मुद्दस्सिर में या हरफ़े निदा है, अय्यु जो है ये मनादी है, हा जो है ये हरफ़े लिल तनबी है, तनबी और तवज्जो के लिए है, और अल मुद्दस्सिर जो है ये बदल है मनादी का, फ़ाइल है, मारफ़ा बिल्लाम है बल्कि, और मारफू है और वाहिद है। या अय्युहल मुद्दस्सिर का मतलब ये हुआ ए इफ्तो हयाल के पैकर, बज़ाते खुद चादर ओढ़ कर सोने की आदत रखने वाले। और ये बड़ा ही लतीफ़ तर से ख़ताब है, जैसे कि रसूलुल्लाह को कुरान हकीम में अल्लाह ताला की ज़ात ने या अय्युहर रसूल के नाम से भी पुकारा है। इसी तरह या हय्युल मुज़म्मिलो, या अय्युहल मुद्दस्सिर, तो ये भी अलकाबात हैं, यानी एक लतीफ़ तर्ज़ ख़ताब है, एक खूबसूरत अंदाज़ है बुलाने का। सूरह मुदस्सिर का जो नज़ूल है ये इब्तदाई दौर मक्का का अरसा है। उलमा और मुफस्सिरीन के मुताबिक जो पहली वही थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, उसके बाद जो दूसरी वही है वो सूरह अल मुदस्सिर की 7 आयात हैं, और इसके बाद 6 माह का अरसा ऐसा है जिसमें रसालत माह पे कोई वही नहीं आई थी, और उसको फ़तरतुल वही कहा जाता है, यानी वो अरसा जिसमें कोई और वही नहीं आई। रसूल करीम इस वक़्त वही इलाही के सख्त इंतज़ार की वजह से बेकरारी की कैफियत में थे, चूँकि गारे हिरा का वाक़या भी पेश आ चुका हुआ था। बहरहाल ये पहली सूरत है जिसमें कि रसूलुल्लाह को वही की अज़मत और इसके जलाल की बर्दाश्त की कुव्वत पैदा हुई, और इससे पहले भी रसालत माब से कुछ 6 सदियों का अरसा था जिसको फ़तरतुल वही कहा जा सकता है, यानी जो फ़तरत का अरसा था, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रसालत माब पे 6 सदियों बाद वही का नज़ूल हुआ। नाज़रीन, इससे पहले सूरह अल-मुज़म्मिल है। सूरह मुदस्सिर और सूरह अल-मुज़म्मिल मसना हैं और ज़ौज की हैसियत रखती हैं, और सूरह मुज़म्मिल जो है उसमें रसालत माब को रूहानी तौर पे तैयार किया गया था कौल सकीन के ज़रिए, और उनकी सलाहियत में इजाफ़ा करने के लिए उनको नमाज तहज्जुद की ताकीद की गई, और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने के लिए कहा गया, और इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बारे में दर्स दिया गया या तरगीब दी गई। लेकिन सूरह अल मुदस्सिर में आपको कमर बस्ता होने का हुक्म दिया गया, और साथ ये नसीहत की गई कि वो अपने मौके पे डटे रहें और कुरान हकीम की तालीमात को एक तज़किरे के तौर पे अपनाएं, और अपने साथियों को और पूरी इंसानियत को उसका प्रचार करें, अबलाग करें। सूरह अल मुदस्सिर का फिर मज़मून ये हुआ कि पहली वही के बाद जो दूसरी वही है, यानी फ़तरतुल वही के बाद जो दूसरी वही है वो इसकी 7 आयात हैं, और इसके फ़ौरन बाद जो पहला हज था उसमें मुशरिकीन मक्का ने अरब से जो हज्जाज आए हुए थे उनको रसालत बाब की जो शख्सियत थी वो बड़ी मुमस्सक तरीके से पेश की गई। उनको मजनू, फिर उनको जादूगर, साहिर और शायर कहा गया, और इस सरदाराने जो कुरैश थे उनमें वलीद बिन मुगीरा सफ़े अव्वल में था। लिहाजा मुनकरीन हक़ की इस सूरह में ख़बरदारी की गई है। वलीद बिन मुगीरा का जिक्र बग़ैर नाम लिए हुए किया गया है, यानी गोया कि इससे सरदाराने कुरैश का नक्शा खींचा गया है। फिर दोज़ख की गुलनाकियों का जिक्र है, और कुफ़ार के जो असल मर्ज़ है जो उनके दिलो दिमाग में था उसकी निशानदही की गई है, और कुरान हकीम को एक तज़किरा और आदात के तौर पर पेश किया गया है। तो नाज़रीन, फिर इसका अमूदी ख्याल ये हुआ कि इसमें इंज़ार है, यानी लोगों को डराया गया है, खबरदार किया गया है क़यामत के मनाज़िर से भी, और मुखालफीन को जो हक़ की मुखालफत करते थे उनको भी बताया गया है कि अगर वो इससे बाज ना आए तो उनका क्या अंजाम होगा। और रसालत माब को कहा गया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर रब्बका फ़कब्बिर, कि ऐ ओ मुदस्सिर, ऐ ओ चादर लपटने वाले, खड़े हो जाओ, लोगों को डराओ, खबरदार करो, और अपने रब की तौहीद और किब्रियाई बयान करो। और फिर आखिर में कल्ला इन्नहु तज़किरा फ़मन शाअ ज़करा, कि नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये तो तज़किरा है, यानी याद दहानी है आपके नफ्स के लिए, आपकी रूह के लिए। फ़मन शाअ ज़करा, और जो कोई भी चाहेगा वो इसका तज़कीर कर सकता है और वो इससे रहनुमाई हासिल कर सकता है। तो नाज़रीन, सूरह मुदस्सिर के 7 पैराए हैं,
اس کا پہلا پرایا آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک ہے. اس میں دعوت توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی پائی جاتی ہے. اور سورت کا آغاز ہی یا ایھا المدثر، اے او چادر لپنے والے، اے او چادر اوڑھنے والے، اے او عفت و حیا کے پیکر. قم فانظر کا مطلب ہے کھڑے ہو جاؤ، یعنی انذار کے لیے تیار ہو جاؤ. ربک فکبر، اور پھر اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. فکبر کہتے ہیں کبریائی بھی اسی سے ہے، کبرا بڑا ہونا، اور اپنے رب کی بندگی بیان کرو. چونکہ وہ معبود مطلق ہے اس لیے اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور لوگوں میں اس کو اجاگر کرو. بس سیابہ کا فتحر، سیاب کہتے ہیں کپڑے کو، فتحر کہتے ہیں یعنی پاکیزگی کو، یعنی اپنی نفس اور ذات اور دل کی پاکیزگی. ورجزا فاحشو، رجس کہتے ہیں اس گندگی کو، لیکن یہاں اس سے مراد ناپاکی اور استراب مراد ہے، یا عذاب بھی مراد لیا جا سکتا ہے. کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک میں انوالو تھے، تو گویا وہ رجس کی کیفیت میں تھے. ولا تمنن تستکثر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ استکثار کہتے ہیں کسی چیز کا زیادہ ہونا، کسی چیز کا زیادہ سمجھ لینا بھی مراد ہے. اور مننا کہتے ہیں احسان کو، یعنی آپ کسی احسان کو یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ نے بہت کر دیا ہے کہیں چھوڑ نہ دینا. ولا ربک فاصبر، یعنی اس کا مطلب ہے اپنے رب کی ہدایات پہ اور اپنے رب کی تعلیمات پہ یقین کرتے ہوئے پھر آپ صبر کریں. ناظرین، اس کا جو دوسرا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 8 سے 10 تک ہے. اس میں نقارہ قیامت کا ذکر ہے، قیامت کا منظر پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے فائزہ نقرہ فی النقور، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن کے سور پھونکا جائے گا. اور یعنی اس قیامت کے دن کا ذکر ہے. نقور بیسیکلی سور کی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بگل بات، یعنی باجا اور بگل بج جانا، بہت ہی بڑی آواز کا نکل آنا. اور یہ وہ دن ہوگا فذالک یومئذ یوم عسیر، یہ وہ دن ہوگا جو کہ بہت ہی بھاری ہوگا، یعنی بڑا تکلیف دہ دن ہوگا جب کہ یہ سور پھونکا جائے گا. علی الکافرین غیر و یسیر، اور یقیناً یہ کافرین پہ آسان نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل ہوگا ان کے لیے. یعنی ان میں کوئی، اس میں کوئی نرمی کا کوئی پہلو نہیں ہوگا، اور قرآن حکیم کا انکار کرنے والوں کے لیے یہ بہت مشکل دن ہوگا. ناظرین، تیسرا پیراگراف جو ہے وہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 25 تک ہے، اور اس میں سرداران قریش تھے، ان کا رویہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. رسالت بار کو کہا جاتا ہے ذرنی، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ان کو میں خود دین کر لوں گا، ان کا معاملہ میرے اوپر ہے. ذرنی، ان کو میرے لیے چھوڑ دے. ومن خلقت وحیدا، یعنی ایسا بندہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. وجعلت لہ مالا ممدودا، اور میں نے حالانکہ اس کو بہت سارا مال دیا، لیکن اس کے باوجود وبنینا وشہودا، اور اس کو بیٹے بھی دیے اور جو کہ اس کی طاقت کا مظاہرہ بھی تھے. اور پھر میں نے اس کی زندگی کو ومہدت لہ تمہیدا، اور میں نے اس کی زندگی کو پرآسائش بنا دیا تھا. ثم یطمع ورزیدا، اور پھر اس کے باوجود وہ طمع کرتا ہے کہ وہ دولت میں اور طاقت میں مزید بڑھ جائے. لیکن باوجود ان ساری نعمتوں کے کلا انہ کان لیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے. عنید یعنی اناد کرتا ہے، انکار کرنے والا ہے، یعنی جو کھل کے مظاہرہ کرے اپنے انکار کا اس کو عناد کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ اس کا پھر حال کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی. سأرہقہ صعودا، تو پھر میں اس کو انتہائی سختی میں مبتلا کر دوں گا. سا کا اشارہ مستقبل کی طرف ہے، اور ارحاق کہتے ہیں ناظرین انسان پہ جب کوئی بھاری چیز کی ڈالی جائے یا اس کو تنگی محسوس ہو، اسے کہا جاتا ہے. اور انہ فکر وقدر، یعنی فکر کہتے ہیں کوئی تفکر کرنا، فکر کرنا، اور قدر کہتے ہیں کسی چیز کی مقدار مقیر کرنا. تقدیر بھی اسی سے ہے، مقدر بھی اسی سے ہے. اور پھر فقتل کیف قدر، تو انتہائی یعنی ہلاکت میں یہ چلے گئے ہیں، یا یہ ہلاک ہو جائے کہ ان کو اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود انہیں کس طریقے سے ان نعمتوں کی پہچان کی ہے. ثم قتل کیف قدر، اور اس پھر زور دیا گیا ہے اسی آیت پہ کہ اس کے باوجود پھر انہوں نے، افسوس کی بات ہے کہ ان کو کس طریقے سے انہوں نے گیج کیا ہے، اسیس کیا ہے، جج کیا ہے. اور ثم نظر، یعنی انہوں نے پھر ایک نظر دیکھا. ثم عبس وبصر، عبس کہتے ہیں سینے کی تنگی کو، اور بصر کہتے ہیں منہ کو بسوڑنا، یعنی اپنے چہرے پہ کوئی شکن لے آنا یا بل ڈال لینا.
اور یہ بیسیکلی ان کے ایک رویے کو ظاہر کیا گیا ہے کہ جب وہ رسالت مآب کو دیکھتے تھے یا ان کا ابلاغ سنتے تھے یا مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر. قرآن حکیم کے بارے میں وہ یہ پکارتے تھے کہ یہ تو کوئی الہامی کلام نہیں ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے جو بیان ہوتا جا رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر. اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک بشر کا کلام ہے، اس طرح کے بشر تو ہمارے شاعر بھی گزرے ہیں. ناظرین، جو چوتھا پیراگراف ہے اس میں منکرین حق کا انجام بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے سأصلیہ سقر، ہم سقر میں ڈالیں گے. سقر جہنم کا نام ہے، یعنی منکرین کا جو انجام ہے وہ سقر ہوگا. وما ادراک ما سقر. کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہنم کیا ہے، سقر کیا ہے؟ لا تبقا ولا تذر، جو نہ جسموں پہ کوئی گوشت چھوڑے گی اور نہ ہی کوئی ہڈی چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، بلکہ وہ تو جلس دینے والی ہے جلد کو بھی. بشر کہتے ہیں ناظرین جلد کو، اور لواحتن یعنی جلس دینے والی ہے، یعنی گرمی سے، سقر کی گرمی سے، یعنی وہ کیفیت ہوگی کہ انسان کا حالت ایسی بری ہوگی کہ اس کی جلد جو ہے وہ جلس جائے گی. ناظرین، جو پانچواں پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 31 تک ہے. علیہا تسعۃ عشر. اور پھر اس پہ، یعنی چونکہ سقر کا ذکر ہو رہا ہے، جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس پہ پھر 19 فرشتے ہوں گے. تسعہ کہتے ہیں 9 کو، عشر کہتے ہیں 10 کو. تسعۃ عشر یعنی 19 کو. اگلی ہی آیت میں قرآن کی واضح کرتا ہے کہ ہم نے یہ جو اصحاب النار ہیں، یعنی جو جہنم کے اوپر دروگے ہوں گے یا ان کے ساتھی جو ہوں گے، وہ صرف ہم نے فرشتوں کو بنایا ہے. یعنی وہاں پہ نہ تو انسان اور نہ ہی جن ہوں گے بلکہ فرشتے ہوں گے. اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کی جو تعداد ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں بہت بڑی آزمائش ہے، اور لیکن ان لوگوں کے لیے جن پہ الہامی کتابوں کا نزول ہو چکا ہوا ہے، اوت الکتابیں، یہ بہت بڑا یقین میں اضافہ ہے، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہے جو لوگ ایمان لائے. اور پھر یہ ایک اور بھی بڑا امتحان ہے کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہوئے ہیں وہ اس میں کبھی شک نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہیں، یا جو مشرک ہیں یا کافر ہیں، یا جو حق کی حیت کو اور فطرت کو اور اصلیت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ پھر طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا مراد لینا چاہتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بتاتی ہے کذالک یضل من یشاء ویہدی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسے چاہتی ہے گمراہ ہونے دیتی ہے، چونکہ وہ گمراہ کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ویہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ہدایت پہ رکھتی ہے جو ہدایت پہ چلنے والا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چونکہ اپنے علیم ہونے کی بنیاد پہ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بندہ ہدایت پہ ہوگا اور کون سا بندہ گمراہی میں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے وما یعلم جنود ربک، اور نہیں جانتا کوئی اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو سوائے اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اور کوئی دوسرا نہیں جانتا. وما ہی الا ذکر للبشر، اور بیسیکلی قرآن حکیم تو صرف ذکر ہے انسانوں کے لیے. ناظرین، جو چھٹا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 48 تک ہے، اور اس میں فطری دلائل دیے گئے ہیں، شواہد فطرت کا بیان کیا گیا ہے. واللہ والقمر، مشرکین کے خیالات کی نفی بیسیکلی کی گئی ہے. قسم ہے چاند کی، یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے، یعنی کافرین اور مشرکین کی تنبیہ کے لیے چاند کا ذکر کیا گیا ہے. اور آفاق کی نشانیاں یعنی فطرت کی نشانیاں دی گئی ہیں. واللیل اذا ادبر، اور رات پہ غور کرو جب وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. والصبح اذا اسفر، اور پھر صبح جبکہ وہ نقاب اتار کر اپنے نقوش نمایاں کر دیتی ہے. انہا، یہ احد الکبر، ایک بہت بڑی ہیبت اور ایک بہت بڑا زلزلہ، ایک بہت بڑی قیامت آنے والی ہے. نذیر للبشر، نذیر یعنی وہ خبردار کرنے والا، ڈرانے والا. یہ خبر جو ہے یہ زمان اور مکان کے لیے خوفناک انجام سے پیش کی خبر کر دینے والی ہے. اور کس کے لیے؟ لمن شاء منکم ان یتقدم و یتأخر، یہ تنبیہ ہے ہر اس شخص کے لیے تم میں سے، یعنی جو لوگ آگے بھیجنا بھی چاہتے ہیں اپنے اعمال، اچھے عمل کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ تاخیر بھی کرتے ہیں، ان ساروں کے لیے یہ بہت بڑی رہنمائی ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ہر جان یہ جان لے کہ وہ اپنے اعمال کی کمائی کے بدلے میں یہاں مقید ہے. الا اصحاب الیمین، ہاں جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو قیامت میں یوم حساب میں کامیاب ہوں گے اور ان کے دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ ہوگا. فی جنات یتساءلون،
وہ جنت میں اپنے دوسرے ساتھیوں سے پوچھیں گے، انل مجرمین، وہ پوچھیں گے جنت سے کچھ لوگوں سے جو کہ مجرمین ہوں گے. کیا پوچھیں گے؟ ما سلکاکم فی سقر، یعنی جنت کے لوگ جہنم کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ کو کون سی چیز جہنم میں لے آئی، سقر میں لے آئی. اور وہ اہل جہنم کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے تھے. تو پھر ہم کیا کرتے تھے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بلکہ ہم تو ناقابل یقین حد تک بیکار اور بیہودہ باتوں میں پڑے ہوئے تھے اور داستان گوئی کی حالت میں ہوتے تھے اور اکثر بیکار چیزوں میں مشغول رہتے تھے. وَكُنَّا نَكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اکثر جھٹلایا کرتے تھے قیامت کے دن کو، جو کہ جزا اور سزا کا دن ہے، اس کو دانستہ طور پہ لوگوں کو جتلاتے تھے. حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ یہ دن آ گیا، یعنی جو قیامت کا یوم حساب کا دن، جس دن یہ مذاکرہ ہو رہا ہوگا اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان، تو اہل جہنم کہیں گے کہ حتیٰ کہ پھر یہ دن آ گیا کہ ہماری یہ نوبت آ گئی. فما تنفع شفاعت الشافعین، تو پھر اس دن کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو آپ کی شفاعت کر سکے گا. یعنی ان کے زندگی بھر کے جو طرز عمل اور جو مشکلات تھیں، ان کی بنیاد پہ، ان کے اعمال کی بنیاد پہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ان کی سفارش کر سکے. ناظرین، جو پیراگراف نمبر 7 ہے وہ آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 56 تک ہے. اس میں قرآن حکیم کو ایک تذکرہ اور ہدایت نامہ کا نام دیا گیا ہے. ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے فَمَا لَهُمْ عَلَى التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، پھر جو وحی سے روگردانی کرنے والے ہیں یا منہ پھیرنے والے ہیں، یہ لوگ جو ہیں اس تذکرے سے جو منہ پھیرتے ہیں، یعنی قرآن حکیم سے جو منہ پھیرنے والے ہیں، تو پھر ان کا کیا حال ہے؟ ان کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے کہ ایک دوڑا ہوا گدھا ہو، بتکا ہوا گدھا، یعنی جو کسی کی آواز سن کے کسی چیز کے یا خوف سے جو گدھا دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بتکا ہوا یا ڈرا ہوا گدھا جو دوڑ پڑے. تو گویا ان لوگوں کی مثال جو قرآن حکیم سے منہ پھیرتے ہیں، قرآن حکیم کے تدبر میں اور فہم میں نہیں چاہتے، ان کی مثال ان گدھوں جیسی ہے کہ جو شیر سے بدک کر دوڑے جا رہے ہوتے ہیں. پانہم عمر مستنفرا، عمر کہتے ہیں گدھے کو، مستنفرا یعنی جو دوڑا جا رہا ہو خوف سے. فرت من کسرا، فرت میں نا یعنی بھی غلبہ، یعنی کسرا کہتے ہیں جو چیز غالب آ جائے. شیر کو بھی کہا جاتا ہے، کہن کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک جو شیرنی کا شکار ہو جانے سے بچ جانے پر جو اظہار نفرت اور فرار ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں. تو گویا جو گدھے ہیں وہ ایسے بدک رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے جس طرح کہ وہ شیر سے دوڑتے ہیں ڈر کے. اور پھر قرآن حکیم وہ نقشہ کھینچتا ہے جو لوگوں کی کیفیات ہوتی ہیں کہ بل یریدو کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر قرآن ایسے ہی آئے، ایسے ہی کھلے، بالکل کھلا ہوا جیسے رسولوں پہ کھلتا ہے. یعنی یہ وہ کیفیت ہے جو کہ مشرکین اور کفار مکہ بھی بیان کرتے تھے، اور ایون آج کل بھی لوگ ایسا فیل کرتے ہیں کہ بھی اگر رسول پہ کوئی چیز آ سکتی ہے تو ہم پہ کیوں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صرف رسولوں پہ اپنا پیغام بیچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے چوزن بندے ہوتے ہیں. پھر قرآن کی سورہ 53 میں آیت نمبر 53 میں کہتا ہے کلا بلّہ یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، نہیں یہ محض حجت ہوگی، یعنی حقیقت وہ ہے جو کہ یہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. کلا انہ تذکرہ، نہیں تو پھر یہ جو قرآن حکیم ہے، انہ، کیوں کا اشارہ قرآن حکیم کی طرف ہے، قرآن حکیم کی وحی کی طرف ہے. کلا انہ تذکرہ، کہ قرآن حکیم تو ایک ریمائنڈر ہے، یعنی آپ کی یاد دہانی ہے، آپ کے مائنڈ میں چیزوں کو بار بار لانے کا نام ہے. جو بندہ بھی اس کو تذکرہ سمجھے گا، فمن شاء ذکرہ، یعنی کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یعنی جو کوئی، یہ ایک ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی ہے اور بار بار ذکر کرنے والی چیز ہے، اور جو بھی اس کو بار بار ذکر کرے گا تو یقیناً وہی فائدے میں ہوگا، اس کے نفس کو، اس کی ذات کو، اس کے دل و دماغ کو ہی فائدہ ہوگا، اس کی شخصیت میں ہی مثبت تبدیلیاں آئیں گی. تو ناظرین، جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 56، وما یذکرون الا یشاء اللہ، لیکن یہ ذکر وہ لوگ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے. ہوا اہل التقوی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اہل تقوی ہے، وہ اہل المغفرہ، اور مغفرت کرنے والی ہے اور تقوی کو ایکسیپٹ کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی
تقوی والی ہے اور مغفرت والی ہے۔ تو ناظرین یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوا کا اشارہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ معتبر یہ ہے کہ ہوا کا اشارہ فمن شاء کی طرف ہے۔ من واحد، جمع، مذکر، مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آیت نمبر 55 میں جو من کا لفظ ہے، یعنی جو کوئی تذکیر کرنا چاہے گا، قرآن حکیم کی ریمائنڈنگ میں آئے گا، قرآن حکیم کو ذکر کے طور پہ لے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ریوارڈ کے طور پہ اس میں اپنا قانون مشیت کے عین مطابق اس کا آؤٹ کم ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس پہ اپنی مغفرت بھی دے گی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یہ صفات ساری موجود ہیں کہ وہ مغفرت بھی کرنے والی ہے اور انسانوں کے تقوی کا لحاظ بھی کرنے والی ہے۔ تو ناظرین سورہ المدثر کا جو مین ٹاپک ہے، جو مرکزی خیال ہے، وہ انذار ہے، اور مخالفین حق کی مخالفت جو ہے اس کو، مخالفین کو حق کی مخالفت سے ڈرایا گیا ہے، متنبہ کیا گیا ہے، اس کی تنبیہ کی گئی ہے، اور پھر قرآن حکیم کا جو تذکرہ اور ہدایت ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، یہ کہہ کے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر، یعنی توحید کا بھی مظاہرہ کریں، اور پھر قرآن حکیم کے بارے میں کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکر۔ سورہ المدثر بہت خوبصورت پیرایا، بہت سادہ سورہ، بہت ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اپنی 56 آیات کے ساتھ، 2 رکوع کے ساتھ، 7 پیراؤں کے ساتھ اور 287 کل الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کا غور مطالعہ کریں، اس کی صرف و نحو میں، اور اس کے مطالب کو اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق کریں، اور اپنی نمازوں میں بھی سورہ مدثر کی تلاوت کی جائے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔